نہیں मौलवी साहब, रुक जाएं। ये निकाह नहीं हो सकता। फारिस के बाप की इस ऊंची आवाज ने पूरे हॉल में सन्नाटा कर दिया। जहरा जो सुर्ख जोड़े में सर झुकाए बैठी थी, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने घबराकर सामने देखा, जहां फारिस का बाप गुस्से से खड़ा था। ये क्या बदतमीजी है हशमत? निकाह के बीच में ये सब क्या है? दादा जान ने कुर्सी से उठते हुए गरज के पूछा। बदतमीजी हम नहीं कर रहे दादा जान, बदतमीजी तो हमारे साथ हुई है। आप एक ऐसी लड़की को मेरे बेटे के पल्ले बांध रहे हैं जिसका अपना कोई अता पता ही नहीं है। हशमत ने सबके सामने चिल्लाकर कहा। ज़हरा का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। उसने लरसती नजरों से फारिस को देखा, मगर वो खामोशी से नजरें झुकाए खड़ा था। फारिस, कुछ बोलो ना, ये अंकल क्या कह रहे हैं? ज़हरा की आवाज़ पर मुश्किल निकली। वो क्या बोलेगा ज़हरा? उसे तो अभी सब पता चला है कि तुम इस घर की पोती हो ही नहीं, बल्कि एक लावारिस लड़की हो जिसे दादा जान बरसों पहले कहीं से उठा कर लाई थी। हशमत ने ज़हरा की तरफ हकारे से इशारा किया। पूरे हॉल में मौजूद मेहमानों ने कानापूसी शुरू कर दी। ज़हरा को लगा जैसे ज़मीन ने उसके पांव छोड़ दिए हों। उसकी आंखों से आंसू टूटकर उसके मेहंदी लगे हाथों पर गिरे। दादा जान, क्या ये सच है? क्या मैं आपकी पोती नहीं हूँ? ज़हरा ने तड़प के पूछा। दादा जान खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में दुख था, मगर जुबान जैसे गंग हो गई थी। उनकी ये खामोशी ज़हरा के लिए मौत के बराबर थी। सच तो यही है ज़हरा, और मैं अपने बेटे की जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ बर्बाद नहीं होने दूंगा जिसका कोई हसब नसब ना हो। फारिस, चलो यहाँ से, हमें ये शादी मंजूर नहीं है। फारिस चुपचाप उठा और अपने बाप के पीछे चलने लगा। ज़हरा के लिए ये मंजर किसी कयामत से कम न था। वो धप से फर्श पर बैठ गई। उसकी सिसकियां पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। कितना बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, फारिस की मां ने तड़क के कहा। हम समझ रहे थे कि दादा जान अपनी पोती दे रही है, यहाँ तो खैरात में मिली हुई लड़की हमें थमाई जा रही थी। उसी वक्त वहां एक कुर्सी पर बैठे सारिम शाह उठ खड़ा हुआ, काली कमीज शलवार में मलबूस। वो खामोशी से चलता हुआ हशमत के सामने आ खड़ा हुआ। चाचा जान, बहुत बोल लिया आपने, अब जरा मेरी बात सुन लें। सारिम की आवाज में वो ठंडक थी जिसने हशमत को एक पल के लिए चुप करवा दिया। सारिम, तुम बीच में मत आओ, ये दादा जान का और मेरा मामला है। हशमत ने उखड़े लहजे में कहा। मामला अब इस घर की इज्जत का है, और जहाँ इज्जत की बात आए वहां सारिम हशाम जरूर बोलेगा। सारिम ने सुकून से कहा, फिर मुड़कर ज़हरा को देखा जो फर्श पे बैठी बुरी तरह रो रही थी। सारिम ने आगे बढ़ के ज़हरा का बाजू थामा और उसे खड़ा किया। ज़हरा ने रोती आंखों से सारिम को देखा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है। मौलवी साहब, निकाहनामा इधर लाए। सारिम ने निकाह खां की तरफ देख कर कहा। क्या मतलब? निकाह किसका होगा? फारिस तो जा चुका है। हशमत ने हैरत से पूछा। सारिम ने कलम लिया और निकाह नामे पर दूल्हे खाने में अपना नाम लिख दिया। पूरे हॉल में जैसे सांप सूंघ गया। सारिम, ये तुम क्या कर रहे हो? दादा जान ने चौंक कर पूछा। सारिम ने कलम वापस रखी और पलट कर सबको देखा। उसकी आवाज में वो रौब था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में बोल सकी। आज से ज़हरा लावारिस नहीं है, उसके नाम के पीछे मेरा नाम लगेगा। मौलवी साहब, निकाह पढ़ाइए। ज़हरा के वली दादा जान ही रहेंगे और शोहर मैं हूँ। हशमत तिलमिला उठा। तुम पागल हो गए हो सारिम, एक ऐसी लड़की से शादी करोगे जिसका कोई हसब नसब नहीं? सारिम शाह दो कदम चलकर हशमत के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। नसब की बात मुझसे मत कीजिए चचा जान, मेरा नाम ही इसके लिए काफ़ी है। और याद रखिएगा, आज के बाद अगर किसी ने भी ज़हरा की तरफ उंगली उठाई तो उसे सारिम शाह से निपटना पड़ेगा। ज़हरा ने हैरत से सारिम को देखा। वो सारिम शाह जिससे वो हमेशा डरती थी, आज उसकी इज्जत बचाने के लिए खड़ा था। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई। ज़हरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मौलवी साहब ने उससे पूछा, ज़हरा बीबी, क्या आपको सारिम शाह वल्द हैदर शाह निकाह में कबूल हैं? ज़हरा ने रोते हुए दादा जान की तरफ देखा। दादा जान ने आंखों ही आंखों में उसे हौसला दिया। कबूल है, ज़हरा ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। 3 बार ये बोलने के बाद वो ज़हरा जो अभी थोड़ी देर पहले रुसवा हो रही थी, अब सारिम शाह की मनकोहा बन चुकी थी। सारिम ने खामोशी से दस्तखत किए और फिर ज़हरा का हाथ पकड़ के उसे सबके सामने से लेकर ऊपर कमरे में बढ़ने लगा। कमरे में दाखिल होते ही सारिम ने दरवाज़ा बंद किया। ज़हरा एक कोने में खड़ी मुसलसल रो रही थी। सारिम ने अपनी घड़ी उतारी और मेज़ पे रखी, फिर ज़हरा के पास आया। रोना बंद करो अब, उसने स्पार्ट लहजे में कहा। आपने ये सब क्यों किया?
آپ کو مجھ پہ ترس آیا تھا؟ زہرا نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ سارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھے کی گرفت میں لیا۔ اس کی آنکھیں زہرا کی آنکھوں میں گر گئیں۔ مجھے کسی پہ ترس نہیں آتا زہرا، میں نے جو کیا وہ میں نے کرنا تھا اس لیے کیا۔ اب تم اس گھر کی بہو نہیں، میری بیوی ہو، یہاں تمہاری مرضی نہیں، صرف میرا حکم چلے گا۔ زہرا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی وہ امید کر رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سی سختی اور ملکیت کا احساس تھا۔ جاؤ، جا کر یہ جوڑا اتارو اور آرام کرو، کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی، اور یاد رکھنا سارم شاہ کی بیوی ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر خود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، زہرا کو ان گنت سوالوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس نکاح پر خوش ہو یا اس آنے والے وقت سے ڈرے جو سارم شاہ کے ساتھ گزرنے والا تھا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی زہرا کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ سارم شاہ صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ زہرا ابھی تک اسی جگہ کھڑی تھی جہاں سارم اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کے بھاری اور اسے جوڑے کے کانٹے اب اسے چبھنے لگے تھے، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حرکت کر سکے۔ اس کے ذہن میں بار بار حشمت کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، لاوارث لڑکی۔ اس نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سارم کی آواز آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سارم نے سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ اس کی نظریں اب بھی اسی فائل پر تھیں۔ زہرا ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ میں کپڑے بدلنے جا رہی تھی، یہ جوڑا بہت بھاری ہے، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جیسے کوئی گناہ کر رہی ہو۔ سارم نے فائل بند کی اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زہرا نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ سارم نے فائل بند کی اور اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زہرا نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ سارم نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا جہاں آنسوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور زہرا کے سر پہ موجود بھاری دوپٹے کی پنیں کھولنے لگا۔ زہرا ساکت کھڑی رہ گئی۔ سارم کے ہاتھ اس کے بالوں کے قریب تھے اور اس کی خوشبو زہرا کے حواس پر چھا رہی تھی۔ میں خود کر لوں گی، زہرا نے گھبرا کے پیچھے ہٹنا چاہا۔ خاموش کھڑی رہو۔ سارم کا لہجہ اسپاٹ تھا، مگر اس میں ایک ایسا حکم تھا جسے ٹالنا زہرا کے بس میں نہیں تھا۔ سارم نے بڑی مہارت سے وہ بھاری دوپٹہ اس کے سر سے اتارا اور پاس پڑی کرسی پر رکھ دیا۔ جاؤ اب، اور سنبھل کے چلنا، اس لہنگے میں گر مت جانا۔ زہرا نے جلدی سے سر ہلایا اور باتھ روم میں بند ہو گئی۔ جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنی حالت پر ترس آ گیا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور میک اپ پھیل چکا تھا۔ اس نے صابن سے اپنا چہرہ دھویا، مگر دل کا بوجھ نہیں دھل رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کل تک وہ اس گھر کی لاڈلی بیٹی تھی اور آج ایک سچ نے اسے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ کیا واقعی ہی اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا؟ جب وہ کپڑے بدل کے باہر آئی تو سارم بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ زہرا تسبس میں کھڑی رہی کہ وہ کہاں سوئے گی۔ وہاں صوفے پر تکیا رکھا ہے، وہ اٹھاؤ اور یہاں بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ جاؤ۔ سارم نے جیسے اس کی ذہن کی بات پڑھ لی تھی۔ میں صوفے پہ سو جاؤں گی، زہرا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ سارم ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زہرا، میں نے ایک بار کہا کہ یہاں صرف میرا حکم چلے گا۔ یہ بیڈ کافی بڑا ہے اور تم میری بیوی ہو، مجھے یہ بار بار جتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اب خاموشی سے آ کر لیٹ جاؤ۔ زہرا چپ چاپ بیڈ کی ایک طرف لیٹ گئی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھر خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے نصیب پر رونا آ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں اس کی دنیا اجڑ کے دوبارہ بس گئی تھی، مگر اس بار اسے بسنے میں سکون نہیں بلکہ خوف تھا۔ رات کے کسی پہر اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس پر کمبل ڈالا ہے۔ وہ سارم تھا، اس کا انداز سخت ضرور تھا، مگر وہ اسے سردی میں ٹھٹھرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگلی صبح جب زہرا کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سارم وہاں نہ تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اب ایک نئی زندگی میں قدم رکھ چکی ہے۔ اس نے جلدی سے غسل کیا اور ایک سادہ سا سوتی جوڑا پہنا، مگر اس کے چہرے پر وہ دنھلوں والی چمک غائب تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اسے سارم کی بات یاد آئی۔ میری مرضی کے بغیر تم اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ دروازے کے پاس سے رک گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سارم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ ناشتہ کرو، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نیچے جا کر سب کے ساتھ کر لوں گی، زہرا نے کہا۔ نیچے کوئی تمہارا انتظار نہیں کر رہا زہرا، حویلی کا ماحول ابھی ٹھیک نہیں ہے، سب کی زبانوں پر صرف تمہارا اور میرا نکاح ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم نیچے جا کر کسی کی فضول باتیں سنو۔
سارم نے کرسی کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زہرا خاموشی سے بیٹھ کی اور ایک نوالا لیا، مگر حلق سے اترنا مشکل تھا۔ دادا جان کیسے ہیں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، انہیں تم سے ملنا ہے مگر میں نے منع کر دیا ہے۔ ابھی کچھ دن تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہوگا، جب تک یہ طوفان تھم نہیں جاتا تم باہر نہیں جاؤ گی۔ سارم نے اپنی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سچ چھپایا تو دادا جان نے تھا، تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ زہرا کی آواز میں اب دکھ کے ساتھ تھوڑا غصہ بھی تھا۔ سارم نے پیالی میز پر رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ سزا نہیں دے رہا زہرا، بچا رہا ہوں تمہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ باہر لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ چچی جان اور فارس پورے خاندان میں آگ لگا رہے ہیں۔ اگر اب تم نیچے جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنی باتوں سے مار دیں گی۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ ان کا سامنا کر سکو؟ زہرا خاموش ہو گئی۔ اسے پتہ تھا کہ سارم سچ کہہ رہا ہے۔ فارس کی ماں ہمیشہ سے ہی تیز زبان تھی، اور اب تو انہیں ایک بڑا موقع مل گیا تھا۔ اور فارس؟ زہرا نے بہت ہی دھیمی آواز میں پوچھا۔ سارم کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس بزدل کا نام اس کمرے میں دوبارہ مت لینا زہرا۔ جس شخص نے تمہارا ہاتھ سب کے سامنے چھوڑ دیا وہ تمہارے لفظوں کے لائق بھی نہیں ہے۔ آج سے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زہرا کا سر جھک گیا۔ اسے فارس کی بے وفائی پر دکھ تو تھا، مگر سارم کا یہ مالکانہ انداز اسے الجھا رہا تھا۔ سارم شاہ نے اسے اپنانا ضرور تھا، مگر اس کے لہجے میں محبت کہیں نہیں تھی۔ وہ صرف ایک ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ سارا دن زہرا اسی کمرے میں قید رہی۔ سارم دوپہر کو باہر چلا گیا تھا اور جاتے ہوئے کمرہ باہر سے لوک کر گیا۔ زہرا کو ایسے لگا جیسے وہ اس حویلی کی شہزادی سے ایک قیدی بن گئی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں باغ میں پھول کھلے تھے، مگر اسے ایسے لگا جیسے اس کی زندگی کے سارے رنگ اڑ گئے ہیں۔ شام کے وقت سارم واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے وہ بیگ بیڈ پہ پھینک دیے۔ یہ کیا ہے؟ زہرا نے پوچھا۔ تمہارے کپڑے اور ضرورت کا سامان۔ میں نے تمہارے پرانے کپڑوں سے کچھ بھی نہیں منگوایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں کی ہر چیز بھول جاؤ۔ اب سے تم وہی پہنو گی جو میں لاؤں گا، اور ویسے ہی رہو گی جیسے میں چاہوں گا۔ سارم نے کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ زہرا نے بیگ کھول کر دیکھے۔ وہ سب بہت ہی مہنگے اور نفیس کپڑے تھے، مگر ان سب کا رنگ گہرا تھا، کالا، گہرا نیلا، میرون۔ زہرا کو ہمیشہ سے ہلکے رنگ پسند تھے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ سارم شاہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ کل ہم شہر جا رہے ہیں، سارم نے اچانک کہا۔ شہر؟ کیوں؟ زہرا حیران ہوئی۔ کیونکہ یہاں تمہارا رہنا محفوظ نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے شہر والے گھر لے جا رہا ہوں۔ وہاں کوئی تمہیں لاوارث نہیں کہے گا، اور نہ ہی کسی کو تمہارے ماضی سے کوئی سروکار ہوگا۔ سارم نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ مگر دادا جان کو چھوڑ کر وہ اکیلے کیسے رہیں گی؟ زہرا کو دادا جان کی فکر ستانے لگی۔ دادا جان کے پاس بہت سے لوگ ہیں، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تاکہ تمہیں مزید دکھ نہ پہنچے۔ اب بحث بند کرو اور تیاری کرو، ہم کل صبح سویرے نکلیں گے۔ سارم کا فیصلہ حتمی تھا۔ زہرا کو پتہ تھا کہ اس کی مخالفت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کے اور سوچنے لگی کہ اس شہر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں تو سارم شاہ کے سوا اس کا کوئی واقف نہیں ہوگا۔ کیا وہ وہاں خوش رہ پائے گی، یا وہاں بھی اسے صرف ایک قیدی کی طرح ہی رہنا ہوگا؟ رات کو جب وہ لیٹی تو زہرا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار مڑ کے سارم کو دیکھ رہی تھی جو سکون سے سو رہا تھا۔ اسے تعجب ہوا کہ ایک شخص اتنا بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے کل ایک لڑکی کی زندگی بدل دی، وہ آج اتنا پرسکون کیسے ہے؟ اگر تم نے مجھے گھونا بند کر دیا ہو تو سو جاؤ، کل لمبا سفر ہے۔ سارم کی آواز آئی، حالانکہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ زہرا ہڑبڑا کے سیدھی ہو گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید سارم شاہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کم از کم اس نے اسے سڑک پر تو نہیں چھوڑا تھا۔ اگلے صبح حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ سارم نے اپنا سامان گاڑی میں رکھوایا اور زہرا کو نیچے آنے کو کہا۔ جب زہرا سیڑھیوں سے اتری تو اس نے دیکھا کہ ہال میں چچی جان اور فارس کھڑے تھے۔ او ہو، تو ملکہ عالیہ اب شہر جا رہی ہے، چچی جان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ صحیح ہے، یہاں رہتی تو لوگوں کو جواب دینا پڑتا، وہاں تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ کس کی اولاد ہے۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سارم اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ چچی جان، اپنی زبان کو لگام دیں، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ آپ میری رشتہ دار ہیں۔ زہرا میری بیوی ہے، اور اس کی توہین کا مطلب
سارم شاہ کی توہین ہے۔ سارم کی آواز اتنی بلند تھی کہ چچی جان ایک پل کے لیے سہم گئی۔ فارس نے آگے بڑھنا چاہا۔ سارم، تم ایک لاوارث لڑکی کی خاطر اپنی ماں کی توہین کر رہی ہو۔ سارم نے فارس کا گریبان پکڑ لیا۔ لاوارث مت کہو اسے، میں نے کہا تھا نا کہ اس کا نسب اب مجھ سے جڑا ہے۔ اگر دوبارہ یہ لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ دادا جان بھی وہاں آ گئی۔ بس کرو سارم، جانو دے سے، تم دونوں یہاں سے جاؤ، یہی بہتر ہے۔ سارم نے فارس کو جھٹکا دیا اور زہرا کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ زہرا نے مڑ کر بار بار دادا جان کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں بے پناہ پیار اور دکھ تھا۔ دادا جان سے مل لوں، پھر چلتے ہیں۔ سارم نے اسے اشارہ کیا۔ زہرا بھاگ کر دادا جان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی دادا جان؟ دادا نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ان کی اپنی بھی آنکھیں نم تھیں۔ بیٹی، اب تمہارا گھر وہ ہے جہاں سارم ہے۔ وہ سخت ہے مگر اس کا دل صاف ہے۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس اپنا خیال رکھنا۔ سارم نے زہرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی جب حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکلی تو زہرا نے مڑ کے آخری بار اس گھر کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک نئی زندگی تھی، ایک انجان شہر اور ایک ایسا شوہر جو وہ اب تک ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ شہر کا بنگلہ بہت بڑا اور پرسکون تھا۔ سارم نے زہرا کو اندر لے جا کر اس کا کمرہ دکھایا، جو کہ دراصل سارم کا اپنا ہی کمرہ تھا۔ یہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ایک ملازمہ ہے جو کھانا وغیرہ بنائے گی، باقی گھر کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے۔ سارم نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زہرا نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز بہت ہی سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، مگر کمرے کی رنگت بہت ہی گہری تھی، کالا اور گہرا نیلا۔ اسے اپنی حویلی کا وہ روشن کمرہ یاد آیا جہاں کھڑکی سے دھوپ آتی تھی۔ آپ کے کمرے میں روشنی بہت کم ہے، زہرا نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ سارم رک گیا۔ مجھے اندھیرا اور سکون پسند ہے، لیکن اگر تمہیں روشنی چاہیے تو تم پردے ہٹا سکتی ہو۔ اب سے تمہارا بھی کمرہ ہے۔ سارم کی یہ بات زہرا کے دل کو لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ سارم اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ شام کو جب سارم آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ زہرا کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس نے کالی قمیض شلوار پہنی تھی اور اس کے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ سارم وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا۔ زہرا کو جب اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ گھبرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آپ آ گئے؟ میں بس چائے بنا رہی تھی، اس نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ملازمہ ہے کام کے لیے، تمہیں کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا، اور پھر سارا دن اکیلے بیٹھ کے کیا کروں گی؟ زہرا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ سارم اس کے قریب آیا۔ اس کی خوشبو زہرا کے حواس پہ چھانے لگی۔ اگر بور ہوتی ہو تو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہیں باہر لے جایا کروں گا۔ سچ؟ زہرا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سارم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب چائے لاؤ، میں ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں۔ اگلے چند دن بہت ہی پرسکون سے گزرے۔ سارم آفس جاتا اور شام کو وقت پہ گھر آ جاتا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور حویلی کی باتیں کرتے۔ زہرا کو لگ رہا تھا کہ سارم کا رویہ اب آہستہ آہستہ نرم ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کرنے لگا تھا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ زہرا کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی کہ سارم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ زہرا ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے مگر کھڑکی بند نہیں کر رہی۔ پاگل ہو کیا؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ سارم نے آ کے کھڑکی بند کی اور زہرا کے کندھوں پر اپنی شال ڈال دی۔ مجھے بارش بہت پسند ہے۔ حویلی میں جب بارش ہوتی تھی تو میں اور ایمل بہت شور مچاتے تھے، زہرا نے یادوں میں کھوتے ہوئے کہا۔ سارم نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں وہاں کی محبت یاد آتی ہے نا؟ جی، وہاں سب کتنا الگ تھا، یہاں سب کچھ بہت ہی خاموش ہے، زہرا نے اداسی سے کہا۔ سارم نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ زہرا، میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں وہ ماحول نہیں دے سکتا، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ زہرا نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے لگتا تھا مگر اب نہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے سب سے بڑے محافظ ہیں۔ سارم کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جذبہ ابھرا۔ اس نے جھک کر زہرا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ ایک بہت ہی پاکیزہ اور گہرا لمحہ تھا۔ زہرا کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں سارم کے لیے جو جگہ تھی وہ اب محبت میں بدل رہی ہے۔ ایک اتوار کی صبح سارم نے زہرا سے کہا، آج ہم باہر جا رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ زہرا نے خوشی سے پوچھا۔ ایک سرپرائز ہے، بس اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ زہرا نے ایک پیلے رنگ کا خوبصورت سوٹ پہنا اور بال کھلے چھوڑ دیے۔
جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو سارم اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے سفید قمیض اور نیلی جینس پہنی تھی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سارم اسے شہر کی ایک بہت بڑی نرسری لے گیا۔ وہاں طرح طرح کے پھول اور پودے تھے۔ اب مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ زہرا نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ گھر بہت ہی خاموش اور اداس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کے لان میں ایک خوبصورت باغ بنائیں۔ تم اپنی پسند کے پودے چنو، ہم انہیں مل کر لگائیں گے۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ زہرا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے گلاب، چنبیلی اور رات کی رانی کے بہت سے پودے چنے۔ سارا دن وہ دونوں پودے لگانے میں مصروف رہے۔ سارم جو ہمیشہ سوٹ بوٹ پہ رہتا تھا، آج مٹی میں ہاتھ سان کر زہرا کی مدد کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے پر پانی چھڑک رہے تھے۔ زہرا کو پہلی بار لگا کہ سارم واقعی بدل چکا ہے۔ شام کو جب وہ تھک کر لان میں بیٹھی تو زہرا نے سارم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ سارم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ تو بس شروعات ہے زہرا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، بس تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ کبھی نہیں سارم شاہ، کبھی نہیں، زہرا نے پختہ لہجے میں کہا۔ دن گزرتے گئے اور ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دن زہرا کو چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سارم گھبرا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور پھر مسکرا کر سارم کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو سارم صاحب، آپ والد بننے والے ہیں۔ سارم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے وہ بھاگ کر زہرا کے پاس گیا جب ہوش میں آئی تھی۔ زہرا، تم نے تو مجھے دنیا کی سب سے خوش نصیب انسان بنا دیا ہے، سارم نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ زہرا کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ سچ سارم، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ ہاں زہرا، ہمارا اپنا بچہ ہوگا، ہماری اپنی دنیا ہوگی۔ سارم نے اس دن آفس سے چھٹی کر لی اور سارا دن زہرا کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اپنے بچے کے لیے کیا کیا کرے گا، کمرہ کیسے سجائے گا اور اس کا نام کیا رکھے گا۔ زہرا اسے اتنے جوش میں دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہی تھی، لیکن خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی تلخیاں بھی واپس آنے والی تھی۔ ایک دن سارم کے فون پر حویلی سے کال آئی۔ دادا جان کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ دونوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ سارم پریشان ہو گیا۔ زہرا، دادا جان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں گاؤں جانا ہوگا۔ جی، ہم ابھی چلتی ہیں، زہرا نے فوراً کہا۔ مگر تمہاری حالت، سفر لمبا ہے، کیا تم کر پاؤ گی؟ سارم کو اس کی فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں سارم، دادا جان نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں ان کے آخری وقت میں ان کے پاس ہونا چاہتی ہوں۔ سارم نے زہرا کی ہمت دے کر اسے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دوبارہ اسی حویلی کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ زہرا کا دل تھوڑا گھبرا رہا تھا، مگر اسے پتہ تھا کہ وہاں حشمت انکل اور فارس بھی ہوں گے، مگر اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ سارم شاہ تھا اور ان کے آنے والا بچہ۔ حویلی پہنچتے ہی انہیں پتہ چلا کہ دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ ICU میں تھے۔ حشمت انکل اور فارس وہاں موجود تھے، مگر ان کے چہرے پر دکھ سے زیادہ جائیداد کی فکر نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تو، لاوارث لڑکی واپس آ گئی ہے اور اب تو وارث بھی ساتھ لانے والی ہے۔ فارس کی ماں نے زہرا کے پیٹ کی طرف دیکھ کر طنز کیا۔ سارم کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے زہرا کو اپنے پیچھے کیا اور چچی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چچی جان، اپنی زبان کو لگام دیں۔ زہرا اس گھر کی بہو اور میرے بچے کی ماں ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری رشتے دار ہیں۔ حشمت نے آگے بڑھنا چاہا۔ سارم، تم بڑوں سے ایسے بات کر رہے ہو؟ بڑے جب بڑوں والے کام نہیں کرتے تو احترام ختم ہو جاتا ہے چچا جان۔ آپ لوگ یہاں صرف جائیداد کے لیے بیٹھے ہیں، مگر یاد رکھیں، دادا جان نے سب کچھ میری اور زہرا کے نام کر دیا ہے، آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ سارم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ یہ سن کر ان کے چہرے فک ہو گئے۔ وہ غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ زہرا نے سارم کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ سارم، میرا ساتھ دینے کے لیے۔ تمہارا ساتھ دینا میرا فرض ہے زہرا۔ اب چلو، دادا جان سے ملتے ہیں۔ وہ دونوں ICU کے اندر گئے۔ دادا جان نے جیسے ہی زہرا اور سارم کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے زہرا کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا سچ چھپایا جس کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ نہیں دادا جان، آپ نے تو مجھے زندگی دی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ زہرا روتے ہوئے ان کے ہاتھ چومنے لگی۔ دادا جان نے سارم کی طرف دیکھا۔ سارم، زہرا کا خیال رکھنا، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ میں اپنی جان سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گا دادا جان، آپ فکر نہ کریں۔ سارم نے وعدہ کیا۔ دادی جان نے سکون کا سانس لیا اور آنکھیں موند لی۔ ڈاکٹر نے آ کر انہیں باہر جانے کا کہا۔ خوش قسمتی سے دادا جان کی حالت بہتر ہونے لگی اور کچھ دنوں بعد انہیں گھر منتقل کر دیا گیا۔
حویلی میں اب رونق واپس آ رہی تھی۔ زہرا سارا دن دادا جان کی خدمت کرتی اور سارم حویلی کے معاملات سنبھالتا۔ حشمت انکل اور فارس اب خاموش ہو گئے تھے کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ سارم کے سامنے ان کی ایک نہیں چلے گی۔ ایک شام زہرا اور سارم حویلی کی چھت پہ کھڑے تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے تھے۔ زہرا، تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار یہاں ملے تھے؟ سارم نے پوچھا۔ جی، آپ تب بھی اتنے غصے والے تھے اور میں آپ سے بہت ڈرتی تھی، زہرا نے ہنس کر کہا۔ سارم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اور اب میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں سارم شاہ، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ سارم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اور تم میری زندگی ہو، تم نے اس لاوارث انسان کو ایک گھر دیا ہے، ایک پہچان دی ہے۔ زہرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ لاوارث کیسے؟ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے۔ محبت کے بغیر انسان لاوارث ہی ہوتا ہے زہرا، اور مجھے وہ محبت تم نے دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہو گئے۔ ان کا سفر جو ایک طوفان سے شروع ہوا تھا اب ایک پرسکون ساحل پر پہنچ چکا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ زندگی میں ابھی اور بھی اتار چڑھاؤ آئیں گے، مگر جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ ہر مشکل کا سامنا کر لیں گے۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی زہرا کے لیے اجنبی بن گئی تھی اب صارف شاہ کی موجودگی کی وجہ سے اسے اپنا قلعہ لگ رہی تھی۔ دادا جان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، مگر وہ اب بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں آرام کرتے تھے۔ زہرا صبح سویرے اٹھتی، ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور ان کی ادویات کا خود خیال رکھتی۔ ایک صبح جب زہرا کچن میں دادا جان کے لیے دلیا بنا رہی تھی، فارس کی ماں یعنی سگرا چچی وہاں آ گئی۔ ان کے چہرے پہ وہی پرانی ناگواری تھی۔ بڑی خدمت گزار بن رہی ہو زہرا، کیا سوچا ہے؟ یہ سب کر کے تم اس جائیداد میں اپنا حصہ پکا کر لو گی؟ سگرا چچی نے الماری سے برتن نکالتے ہوئے طنز کیا۔ زہرا نے گہرا سانس لیا اور چمچ چلاتی رہی۔ چچی جان، میں نے کبھی جائیداد کا نہیں سوچا۔ یہ گھر میرا بچپن کا ٹھکانہ ہے اور دادا جان میرے لیے باپ کی جگہ ہے۔ ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے، لالچ نہیں۔ اوہو، بڑی بڑی باتیں کرنا تو اب تم نے سارے سے سیکھ لی ہوگی۔ آخر کو تم اب اس کے نام کی تختی جو لگا چکی ہو اپنے ساتھ، مگر یاد رکھنا، خون کا رشتہ بدلنے سے سچائی نہیں بدلتی۔ تم کل بھی ایک لاوارث لڑکی تھی اور آج بھی وہی ہو۔ سگرا چچے کی آواز میں زہر بھرا تھا۔ زہرا کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ کمزور زہرا نہیں تھی جو رہ کر خاموش رہ جاتی تھی۔ چچی جان، آپ بار بار مجھے لاوارث کہتی ہیں، مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وارث ہونا صرف کاغذات پر نام ہونے سے نہیں ہوتا؟ جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے، اور آج میرے پاس سارم شاہ جیسا جیون ساتھی ہے جو میرا سب سے بڑا وارث ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا دکھ ہے کہ آپ کا بیٹا وہ ہمت نہ دکھا سکا جو سارم نے دکھائی۔ سگرا چچی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سارم شاہ کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جو بتاتی تھی کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے۔ چچی جان، ناشتہ میز پر لگ گیا ہے، آپ کو وہاں ہونا چاہیے نہ کہ یہاں۔ زہرا کا وقت ضائع کرنا چاہیے۔ سارم کا لہجہ بظاہر نرم تھا مگر اس میں چھپی سختی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ سگرا چاچی پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سارم زہرا کے پاس آیا جو اب بھی چولہے کے پاس کھڑی تھوڑی لرز رہی تھی۔ اس نے نرمی سے زہرا کا کندھا تھاما۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان کی باتوں کا اثر مت لیا کرو، یہ لوگ صرف وہی بولتے ہیں جو ان کے اندر بھرا ہوتا ہے۔ سارم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کب تک سارم، کب تک یہ سب سننا پڑے گا؟ زہرا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ جب تک تم خود کو مضبوط نہیں بناؤ گی زہرا۔ زہرا، اب تم اکیلی نہیں ہو، تم اس حویلی کی آنے والی نسل کی ماں ہو، تمہیں ان چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھنا ہوگا۔ سارم نے اسے تسلی دی اور اس کا ماتھا چوما۔ چلو اب، دادا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ شام کے وقت حویلی کے لون میں چائے کا دور چل رہا تھا۔ دادا جان کرسی پہ بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے جبکہ سارم کچھ کاروباری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ فارس بھی وہاں موجود تھا۔ وہ مسلسل اپنے فون میں مصروف تھا مگر اس کی نظریں رہ رہ کر زہرا پہ پڑتی تھی جو پھولوں کی کیاریوں کے پاس کھڑی مالی بابا کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ فارس کے دل میں اب بھی خلش تھی، ایک پچھتاوا بھی تھا اور حسد بھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس دن وہ ہمت دکھا دیتا تو آج زہرا اس کی ہوتی۔ سارم شہر والے پروجیکٹ کا کیا بنا؟ حشمت انکل نے کرسی گھسیٹتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک چل رہا ہے چچا جان، میں نے کچھ نئی زمینیں خریدی ہیں جن پر اب کام شروع ہوگا۔ سارم نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، مگر سنو، یہ جائیداد کی تقسیم کا معاملہ اب حل ہو جانا چاہیے۔ دادا جان کی طبیعت کا کچھ اتا پتہ نہیں، کل کو کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ حشمت انکل نے اپنی اصل بات چھیڑی۔ دادا جان نے آنکھیں کھولی اور حشمت کی طرف دیکھا۔
حشمت، تمہیں جائیداد کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیا میں اب زندہ نہیں ہوں؟ نہیں ابا جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس میں چاہ رہا تھا کہ سب کے حصے الگ ہو جائے تو سکون سے رہے گا، حشمت نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ حصے ہو چکے ہیں حشمت، دادا جان کی آواز میں ایک خاص وزن تھا۔ میں نے وصیت لکھ دی ہے اور وہ وکیل کے پاس محفوظ ہے۔ اس حویلی کا وارث سالم شاہ ہے اور زہرا کا اس جائیداد پر وہی حق ہے جو اس گھر کی بیٹی کا ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی حشمت اور فارس کے چہرے اڑ گئے۔ فارس نے غصے سے اپنا فون میز پہ پٹک دیا۔ دادا جان، یہ ناانصافی ہے۔ دادا جان، یہ ناانصافی ہے۔ آپ ایک ایسے لڑکی کو حصہ دے رہی ہیں جس کا اس خاندان سے کوئی خون کا رشتہ ہے ہی نہیں، فارس چلا اٹھا۔ سالم شاہ خاموشی سے اٹھا اور فارس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا۔ فارس، آواز نیچی رکھو، تم دادا جان سے بات کر رہے ہو، کسی گلی کے آوارہ لڑکے سے نہیں، اور جہاں تک حق کی بات ہے تو زہرا میرا حصہ ہے اور میرا جو کچھ بھی ہے وہ زہرا کا ہے، تمہیں اس پہ اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اندھے ہو چکے ہو سالم، اس لڑکی نے تم پہ جادو کر دیا ہے۔ فارس نے زہرا کی طرف غصے سے اشارہ کیا۔ زہرا جو دور کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کا دل دہل گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہو۔ وہ تیزی سے سالم کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سالم، پلیز جھگڑا مت کریں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، ظاہرہ نے روتے ہوئے کہا۔ سالم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تمہیں کچھ چاہیے یا نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے، مگر تمہارا حق تمہیں دلانا میرا کام ہے۔ اب تم اندر جاؤ۔ زہرا وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر گر کے رونے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس گھر کے لیے بوجھ بن گئی ہے۔ کچھ دیر بعد سالم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ زہرا رو رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سالم، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے اپنوں سے تعلقات خراب ہوں۔ آپ جائیداد انہیں دے دیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم شہر میں خوش تو تھے، زہرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ سالم نے اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ پاگل لڑکی، یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تمہاری عزت کی بات ہے۔ اگر آج میں نے حق دے دیا تو وہ کل تمہیں پھر سے لاوارث کہیں گے۔ میں انہیں یہ موقع نہیں دوں گا۔ اور رہی بات اپنوں کی، تو جو تمہاری عزت نہیں کر سکتا وہ میری اپنی نہیں ہو سکتی۔ زہرا نے سالم کی قمیض مٹھی میں بھینچ لی۔ اسے شخص کی محبت پہ رشک آ رہا تھا۔ وہ کتنا سخت تھا مگر اس کے لیے کتنا نرم ہو گیا تھا۔ اگلے کچھ دن حویلی میں ایک خاموش جنگ جاری رہی۔ حشمت اور سگرا چچی اب سالم اور زہرا سے براہ راست بات نہیں کرتے تھے، مگر ان کی نظریں ہمیشہ تعاقب میں رہتی۔ فارس بھی زیادہ تر وقت غائب رہنے لگا تھا۔ ایک دوپہر زہرا اپنی چیک اپ کے لیے شہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سالم کو کچھ ضروری کام تھا، اس لیے اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ زہرا کو لے جائے۔ اپنا خیال رکھنا زہرا، اور جیسے ہی فارغ ہو مجھے فون کر دینا۔ سالم نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک رہوں گی، زہرا نے مسکرا کے کہا۔ گاڑی حویلی سے نکلی اور شہر کی طرف جانے والی سنسان راستے پہ مڑ گئی۔ زہرا کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ گاڑی کی رفتار بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے۔ خالد بھائی، گاڑی آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، زہرا نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ رفتار اور بڑھا دی۔ زہرا نے غور کیا تو دیکھا کہ ڈرائیور وہ نہیں تھا جو روزانہ ہوتا تھا، یہ کوئی اجنبی شخص تھا۔ آپ کون ہیں؟ خالد بھائی کہاں ہیں؟ گاڑی روکیں، زہرا گھبرا گئی۔ اجنبی شخص نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی ایک کچی سڑک پہ موڑ دی۔ زہرا نے اپنا فون نکالنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ وہ سالم کو کال کرتی، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور شخص نے زہرا کا فون چھین کر باہر پھینک دیا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ انجام برا ہوگا، اس نے کرخت آواز میں کہا۔ زہرا کا دم گھٹنے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی سازش ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اور گاڑی وہاں کر رکی اور اس میں سے فارس نکلا۔ فارس کو دیکھ کر زہرا کی جان میں جان آ گئی۔ اسے لگا کہ شاید فارس اسے بچانے آیا ہے۔ فارس دیکھو، یہ آدمی مجھے کہاں لے آیا ہے، اسے کہے مجھے گھر چھوڑ دی، زہرا نے روتے ہوئے کہا۔ فارس کے چہرے پر ایک عجیب فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ گاڑی کے قریب آیا اور شیشے پہ ہاتھ مارا۔ گھر؟ اب تمہارا گھر وہی ہوگا جہاں میں چاہوں گا زہرا۔ سالم شاہ نے تمہیں مجھ سے چھینا تھا نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ زہرا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فارس، تم پاگل ہو گئے ہو، میں تمہاری بھابھی ہوں، سالم کی بیوی ہوں اور میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، خدا کے لیے ایسی حرکت مت کرو۔ بچہ؟ فارس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ اس بچے کا نام و نشان مٹ جائے گا زہرا، جب تم میرے ساتھ ہوگی تو سالم شاہ کو بھول جاؤ گی۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے مگر اسے نہیں پتا کہ محبت میں ہارا ہوا انسان کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ فارس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی آگے بڑھائے۔ زہرا چیختی رہی مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔
اسے ایک پرانے گودام میں لے جایا گیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ادھر حویلی میں سارم شاہ مسلسل زہرا کو فون کر رہا تھا، مگر فون بند جا رہا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے ہسپتال فون کیا تو پتہ چلا کہ زہرا وہاں پہنچی ہی نہیں۔ سارم نے فوراً خالد ڈرائیور کو ڈھونڈ لیا تو وہ حویلی کے پیچھے بے ہوش پڑا ملا۔ اسے کسی نے سر پہ چوٹ ماری تھی۔ سارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ حشمت اور فارس کی کارستانی ہے۔ وہ غصے سے بھرا ہوا حشمت انکل کے کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں ہے زہرا؟ سارم نے حشمت کا گربان پکڑ کے دیوار سے لگا دیا۔ اگر اسے ایک بھی خراش آئی تو میں آپ کے پورے خاندان کو مٹا دوں گا۔ حشمت کانپنے لگا۔ مجھے نہیں پتا سارم، فارس نے کچھ کیا ہوگا، میں تو کمرے میں تھا۔ سارم نے اسے جھٹکے دیا اور باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو الرٹ کیا اور فارس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے زہرا کی فکر کھائی جا رہی تھی اور اس ننھی جان کی بھی جو بھی دنیا میں آئی ہی نہیں تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا زہرا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، سارم نے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے خود سے کہا۔ گودام کے اندھیرے کمرے میں زہرا فرش پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ اسے پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ سارم کہاں ہیں آپ؟ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے پکار رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور فارس اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ پی لو زہرا، ابھی ہمیں بہت ہی لمبا سفر طے کرنا ہے۔ مجھے کہیں جانا نہیں ہے فارس، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے ہسپتال لے چلو، میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا۔ زہرا نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ فارس ایک پل کے لیے ہچکچایا، مگر پھر اس کا جنون غالب آ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب تم ڈرامہ کر رہی ہو تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اسی وقت باہر سے گاڑیوں کے رکنے کی اور فائرنگ کی آواز آئی۔ فارس چونکیا۔ سارم اس کے منہ سے نکلا۔ سارم شاہ کسی طوفان کی طرح دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ فارس نے جلدی سے زہرا کو اٹھایا اور اس کی گردن پر چھری رکھ دی۔ رک جاؤ سارم، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اسے مار دوں گا، فارس نے چلا کر کہا۔ سارم وہیں رک گیا۔ اس کی نظریں زہرا پر تھیں جو درد سے نیلی پڑ رہی تھی۔ فارس اسے چھوڑ دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اسے کیوں سزا دے رہی ہو؟ دیکھو اس کی حالت، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تم پیچھے ہٹو سارم، مجھے گاڑی دو اور راستہ صاف کرو، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ فارس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے فارس، سارم نے آہستہ سے کہا اور اپنی پستول نیچے رکھ دی۔ دیکھو میں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اب اسے چھوڑ دو۔ فارس کا دھیان ایک لمحے کے لیے بھٹکا اور اسی لمحے سارم نے اس پر جھپٹی ماری۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ سارم نے غصے میں فارس کو دیوار سے دے مارا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ وہ فوراً زہرا کے پاس پہنچا جو اب بے ہوش ہو رہی تھی۔ زہرا آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ سارم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے اسے گاڑی کی پچھلی نشت پر لٹایا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر وہ زہرا کا ہاتھ تھامے رہا۔ کچھ نہیں ہوگا زہرا، ہم پہنچے ہیں، ہمت مت ہارنا۔ ہسپتال پہنچتے ہی زہرا کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ سارم باہر راہداری میں دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا۔ اس کی قمیض پر زہرا کے آنسو اور مٹی کے نشان تھے۔ اس نے پہلی بار زندگی میں اتنا خوف محسوس کیا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر کیسے ہے میری بیوی اور بچہ؟ سارم نے گھبرا کر پوچھا۔ بیوی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، مگر صدمے اور درد کی وجہ سے حمل میں پیچیدگی آ گئی ہے۔ ہمیں انہیں کچھ دن زہر مشاہدہ رکھنا ہوگا۔ بچہ بھی محفوظ ہے، مگر زہرا بیوی کو مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ سارم نے سکون کا سانس لیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے خدا کا شکر کیا کہ اس کی دنیا بچ گئی تھی۔ اگلے دن جب زہرا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک سفید کمرے میں پایا۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ ہمارا بچہ ٹھیک ہے زہرا؟ سارم کی آواز آئی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ زہرا نے اسے دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارم نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ ایسی باتیں مت کرو زہرا، تم میری زندگی ہو اور میری زندگی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب ہم حویلی واپس نہیں جائیں گے جب تک تم پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ ہم شہر والے گھر میں رہیں گے، وہیں جہاں سکون ہے۔ زہرا نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ اب اس کا سفر واقعی پرسکون ہونے والا ہے۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے شہر والے بنگلے میں آ گئی۔ سارم نے گھر کو پھولوں سے سجایا تھا۔ اس نے زہرا کے لیے خاص نرس کا انتظام کیا تھا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی۔ سارم اب آفس کا کام بھی گھر سے ہی کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت زہرا کے پاس بیٹھتا، اسے کتابیں پڑھ کے سناتا اور اس کے ساتھ آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتا۔ سارم آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کچھ زیادہ ہی فکر کر رہی ہے؟ میں اب ٹھیک ہوں، زہرا نے ایک شام بالکنی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔
سارم نے اسے جوس کا گلاس پکڑایا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا زہرا، تم نے میرے لیے بہت دکھ جھیلے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ صرف خوشیوں سے بھرا ہو۔ زہرا نے جوس کا گھونٹ بھرا اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے لگی۔ پتہ ہے سارم، مجھے اب اپنے وارث ہونے کا دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ انسان کا وارث وہ نہیں ہوتا جو اس کے خون سے ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے۔ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ اور میں تمہارا وارث ہمیشہ رہوں گا زہرا، یہ میرا تم سے اور اپنے ہونے والے بچے سے وعدہ ہے۔ رات کی خاموشی میں ان دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سارم نے زہرا کو تیار ہونے کو کہا۔ سارم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مجھے زیادہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ زہرا نے اپنے پھولے ہوئے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ سارم نے اسے آئینے کے سامنے بٹھایا اور اس کے بالوں میں ایک سفید موتی کا پھول لگایا۔ سفر لمبا نہیں ہے زہرا، بس گھر کے باغ تک کا ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی ہے۔ جب وہ دونوں لان میں پہنچے تو زہرا حیران رہ گئی۔ پورا باغ رنگ برنگی روشنیوں اور تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک بہت بڑا کیک رکھا تھا جس پر لکھا تھا، ہماری نئی دنیا کی آمد مبارک۔ وہاں دادا جان بھی موجود تھے، جنہیں سارم نے خاص طور پر حویلی سے بلوایا تھا۔ زہرا بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ دادا جان، آپ یہاں؟ مجھے تو لگا کہ آپ ناراض ہوں گی، ہم واپس نہیں آنے والے، زہرا نے لاڈ سے کہا۔ ناراض کیسے بیٹی، میں تو دعا کر رہا تھا کہ تم دونوں ہمیشہ ہی خوش رہو۔ سارم نے مجھے سب بتا دیا ہے، فارس اور اس کے باپ کو ان کے لیے اس کی سزا مل گئی ہے، اب حویلی میں صرف سکون ہے۔ دادا جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ تقریب بہت ہی سادہ مگر پروقار تھی۔ سارم نے زہرا کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹا، سب نے انہیں مبارکباد دی۔ رات کے جب مہمان اور دادا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تو سارم اور زہرا وہیں بینچ پر بیٹھ کر آسمان کے تارے دیکھنے لگی۔ زہرا، تمہیں یاد ہے جب میں نے نکاح کی بات کہا تھا کہ میری بیوی ہونا اتنا آسان نہیں ہے؟ سارم نے اسے اپنی حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں بہت ڈر گئی تھی تب، مجھے لگا تھا کہ آپ بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ زہرا نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ میں ظالم نہیں تھا زہرا، میں بس ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس دنیا میں سب لوگ مطلب کے لیے رشتہ بناتے ہیں، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ بے لوث محبت کیا ہوتی ہے۔ تم نے ایک پتھر کو موم بنا دیا۔ سارم کا لہجہ بہت ہی رومانوی اور گہرا تھا۔ اور آپ نے ایک لاوارث لڑکی کو پہچان دی، آپ نے مجھے وہ عزت دی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ زہرا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ سارم نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج سے ہم ماضی کی ہر کڑوی یاد کو دفن کر رہے ہیں، آج صرف تم، میں اور ہمارے یہ ننھا سا فرشتہ ہوگا۔ 2 ہفتے بعد شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں ایک ننھی پری کی کلکلاری گونجی۔ سارم شاز جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زہرا کی گود میں ایک ننھی سی گڑیا ہے جس کی آنکھیں بالکل زہرا جیسی تھی۔ سارم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جھک کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور پھر زہرا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ زہرا نے کمزور مگر پرسکون آواز میں پوچھا۔ اس کا نام نور شاہ ہوگا، کیونکہ یہ تمہاری محبت کا نور ہے جس نے میری زندگی روشن کر دی ہے۔ زہرا نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ کچھ دن بعد وہ واپس حویلی آ گئے۔ اس بار حویلی کا نقشہ بدلا ہوا تھا، وہاں سے نفرت اور حسد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ دادا جان نے حویلی کے دروازے سب کے لیے کھول دیے تھے اور اب وہاں صرف خوشیاں تھیں۔ حویلی کے اس صحن میں جہاں کبھی زہرا کی تذلیل ہوئی تھی، اب وہاں اس کی بیٹی کا عقیقہ ہو رہا تھا۔ سارم شاہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے مہمانوں کے درمیان کھڑا تھا، اس کا چہرہ فخر سے چمک رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے تو سارم زہرا کو لے کر چھت پہ آ گیا۔ نیچے پورا گاؤں روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ زہرا، دیکھو یہ سب تمہارا ہے، یہ عزت، یہ پیار، یہ خاندان، اب کوئی تمہیں لاوارث نہیں کہے گا۔ سارم نے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ زہرا نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا جہاں سارم کا دل دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی مل چکی تھی۔ وارث وہ نہیں ہوتا سارم جس کا نام کاغذوں میں ہو، وارث وہ ہوتا ہے جو دلوں پر راج کرے، اور آپ میرے دل کے اکلوتے وارث ہیں۔ سارم نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ چاند کی چاندنی ان دونوں پر برس رہی تھی، جیسے قدرت بھی ان کی اس لازوال محبت کی گواہی دے رہی ہو۔